अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफिआ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ व मिन क़ल्बिन ला यख़शअ व मिन नफ़्सिन ला तशबअ व मिन दअवतिन ला युस्तजाबु लहा अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वर्ज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वर्ज़ुक़ना इज्तिनाबह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनिअमतिही ततीमुस्सॉलिहात। तमाम शुक्र तमाम तारीफ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए है कि जिसके इनाम के बाइस तमाम नेक काम मुकम्मिल होते हैं। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा जअलना लका शक्कारन लका ज़क्कारन लका रहाबन लका मितवान इलैका मुक़बितन अव्वाहम मुनीबा। ए हमारे रब, हमें ऐसा बना दीजिए कि हम आपका निहायत शुक्रगुजार, आपके निहायत शुक्रगुजार, आपके बहुत ज़्यादा जिक्र करने वाले, आपसे बहुत ज़्यादा डरने वाले, आपके इंतहाई फर्माबरदार, आपके आगे झुकने वाले, गिड़गिड़ाने वाले, आप ही की तरफ मुतवज्जे होने वाले बन जाएं। आमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका सबाता फिल अम्री वल अज़ीमता अलर रुश्दी व नस्अलुका शुक्र निअमतिका व नस्अलुका हुस्ना इबादतिका। ए अल्लाह, हम आपसे हर काम में साबित कदमी और रुश्तो हिदायत पर पुख्तगी मांगते हैं और आपकी नेमतों का शुक्र अदा करने की तौफीक मांगते हैं और आपकी अच्छी तरह इबादत करने की तौफीक मांगते हैं। आमीन। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी अत्तफ़क्कुर वत्तदब्बुर बिमा यतलूहु लिसानी मिन किताबिक वल फ़हमा लहू वल मआरिफ़ता बिमाआनी वन नज़र फ़ी अजाइबिह वल अमल बिज़ालिका मा बक़ीत इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। ए अल्लाह, आपकी किताब कुरान में से हमारी ज़ुबान जो पढ़ती है उसमें हमें तफ़क्कुर, तदब्बुर और इसकी समझ अता फरमाइए और इसके मायनों और अजाइबात की पहचान करवाइए और जब तक हम जिंदा रहें इसके मुताबिक अमल करें। बेशक आप हर चीज़ पर कादिर हैं। नवा पारा। नवे पारे में हम सूरतुल आराफ के आखिरी 14 रुकू यानी रुकू 11 ता रुकू 24 तक और सूरह अनफाल के इब्तिदाई 4 रुकू पढ़ेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के हमारे 18 रुकू होंगे और शुरू करते हैं। सूरह आराफ हम पढ़ रहे हैं और जिसमें गुज़िश्ता अक़वाम के जो अदवार गुजरे और उन पर जो सिलसिला आया उन पर अजाब का, कौम नूह से शुरू हुआ, फिर कौम हूद की बर्बादी, फिर कौम सालेह और कौम लूत का अंजाम हमने पढ़ा और फिर हम आज जो है कौम शुएब की सरकशी का अंजाम देखेंगे। फरमाया क़ाल अल मलअुल्लज़ीना इस्तकबरू मिन कौमिही लनुखरिजन्नका या शुअय्ब वल्लज़ीना आमनू मअका मिन क़रयतिना औ लतऊदुन्न फ़ी मिल्लतिना क़ाल अवलौ कुन्ना कारिहीन। उसकी कौम के सरदारों ने यानी शुएब की कौम के सरदारों ने जो अपनी बड़ाई के घुमंड में मुब्तला थे उससे कहा कि ए शुएब, हम तुझे और उन लोगों को जो तेरे साथ ईमान लाए हैं अपनी बस्ती से निकाल देंगे, वरना तुम लोगों को हमारी मिल्लत में वापस आना होगा। शुएब अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, क्या ज़बरदस्ती हमें फेरा फेरा जाएगा? ख्वाह हम राजी ना हो, हम अल्लाह पर झूठ गढ़ने वाले होंगे अगर तुम्हारी मिल्लत में पलट आए, जबकि अल्लाह हमें इससे निजात दे चुका है।
ہمارے لیے تو اس کی طرف پلٹنا اب کسی طرح ممکن نہیں، الا یہ کہ خدا ہمارا رب ہی ایسا چاہے۔ ہمارے رب کا علم ہر چیز پر حاوی ہے، اسی پر ہم نے اعتماد کر لیا۔ اے ہمارے رب اور ہماری قوم، اے رب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ بڑی پیاری دعا ہے یہ، ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، کہ اے ہمارے رب، ہماری اور ہماری قوم کے درمیان فیصلہ فرما دے، اور تو بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ تو قوم شعیب کی سرکشی اور انجام سورۃ الاعراف کے 11ویں رکوع میں قوم شعیب کا ذکر ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کو اللہ کی بندگی کی دعوت دی۔ ان کی قوم جو غلطیاں کرتی تھی، جو ان کی سرکشی تھی، وہ کیا تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ ناپ تول میں کمی کرنا، ویل للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، ہلاکت۔ تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ناپ تول میں کمی کرنا۔ ایک شخص آپ کو پورے پیسے دے رہا ہے اور وہ ناپ تول میں کمی کرنا، تو بہت زیادہ خرابی تھی اس چیز کی ان میں۔ تو کیا کہا کہ ان کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، تجارتی قافلوں کو لوٹتی تھی۔ یہ بہت بہت ہی جو ہے نا، آپ دیکھیں نا اب آج کل کس طرح سے لوٹ مار دندناتے پھرتے ہیں یہ چور ڈاکو، بائکوں پر آتے ہیں اور لے جاتے ہیں جو بھی ہوتا ہے لوگوں کے پاس، اور پھر اگر کوئی ذرا سی اڑی تڑی کرے تو اس کو ٹھا 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 گولی مار کر جان ہی لے لیتے ہیں اس کی۔ انہیں کیا لگے، کوئی مرتا ہے تو مرے، ہماری بلا سے۔ تو اس طرح کی جو بد امنی ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں بد امنی، کہ بچہ جا رہا ہے، بیٹا جا رہا ہے باہر، تو ماں 100 مرتبہ کہے گی اس کو کہ بیٹا دھیان سے جانا، بیٹا دھیان سے جانا۔ کوئی کچھ خدا نہ خواستہ ایسا کوئی واقعہ ہو تو اس طرح مت اڑنا نہیں، اڑی تڑی نہیں کرنا، بس دے دینا دے دلا دینا، مطلب یعنی کہ اس طرح کی تاکید کی جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں معاشرے کی بدامنی ہوتی ہیں، جہاں حکومتیں جو ہیں اپنی عیاشیوں میں بدماشیوں میں لگی رہتی ہیں، اور انہیں نہیں معلوم کہ کیا ہو رہا ہے ماحول میں، کس طرح سے امن پیدا کرنا ہے، کس طرح سے لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کرنی ہے۔ نہیں، ہر کوئی دن دناتا پھر رہا ہے یہاں پر۔ تو اسی طریقے کا ماحول اس وقت بھی تھا، جیسا ابھی اس وقت ہم دیکھ سکتے ہیں، کراچی میں دیکھ سکتے ہیں کس قدر بد امنی پھیلی ہوئی ہے، کس قدر خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے، کس قدر لوگ کسی کی مدد کرنے کے لیے بھی نہیں رکتے، کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے کسی پر۔ تو ان کی کیا خرابیاں تھیں کہ ایک تو ناپ تول میں کمی کرتے تھے، اور تجارتی قافلوں کو لوٹتی تھی وہ قوم۔ آتے جاتے راستوں میں بیٹھے ہوتے تھے طاق میں، کوئی قافلہ گزر رہا ہے تو اس کو پکڑ لیا، دھونس جمائی، اس کو روب جمایا اور اسلحہ دکھایا اور نکالو بھائی جو کچھ ہے تمہارے پاس اور سب کچھ دے دو۔ وہ بیچارہ اتنی محنت سے گیا تھا تجارتی قافلہ، اپنی کمائی لے کر واپس لوٹ رہا تھا، اور لٹ کر واپس لوٹ آیا۔ اللہ تو دیکھ رہا ہے یہ ساری چیزیں، یہ سب بہت ہی گھناؤنے جرم ہیں، کسی کی محنت کا پھل خود کھا لینا۔ حضرت شعیب نے حضرت شعیب علیہ السلام نے اس قوم کو ان جرائم سے باز آنے کی تلقین کی۔ قوم نے ان کی بات ماننے کے بجائے دھمکی دی کہ اے شعیب، ہم تمہیں اور تمہارے ماننے والوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، کیونکہ وہ دھمکاتے تھے نا، آنے جانے والوں کو دھمکا دھمکا کے ان کا مال لوٹتے تھے، تو وہ ویسے ہی بدماشی پر اترے ہوئے تھے، انہیں کسی سے ڈر تو لگتا نہیں تھا۔ تو صاف انکار کر دیا کہ ہم تمہیں اور تمہارے ماننے والوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، لیکن ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ اگر چاہتے ہو کہ ہمارے ساتھ رہو تو دوبارہ اپنے آباء و اجداد کے عقائد کو اختیار کر لو، یعنی دوبارہ پرانے دین پہ آ جاؤ۔ حضرت شیب علیہ السلام نے فرمایا کہا کہ اللہ نے ہمیں حق کی راہ دکھائی ہے، ہم ہرگز اس راہ کو نہیں چھوڑیں گے۔ جب ان کی قوم حد سے تجاوز کرنے لگی تو پھر اللہ کی طرف سے سزا آئی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا شعیب علیہ السلام کو اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے کہ آپ اس بستی سے نکل جائیں اور پیچھے پلٹ کرنا دیکھیے گا۔ جیسے ہی آپ لوگ وہاں سے نکلے تو پیچھے قوم کو جو ہے ایک سخت زلزلے کی آفت نے آ گھیرا، اور وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے، اوندھے منہ پڑے رہ گئے۔ رکو نمبر
12, अल्लाह छोटे अजाब क्यों भेजता है? अल्लाह छोटे अजाब क्यों भेजता है? 12वें रुकू में ये बात बयान फरमाई गई कि अल्लाह ने कौमों को हलाक करने से पहले उनकी तरफ छोटे छोटे अजाब भेजे, ताकि उनके दिलों में दिक्कत पैदा हो, खौफ पैदा हो कि या बाकी ये नबी आया हुआ है और इसकी वजह से जो है अजाब आ रहा है, अगर हमने इसकी बात नहीं मानी तो फिर अजाब आएगा। तो वह नबी की दावत की तरफ मुतवज्जे हों। बदकिस्मती से उन कौमों ने उन छोटी छोटी आफात से सबक नहीं सीखा और अपनी इस्लाह नहीं की, आखिरकार वो हलाकत से दो चार हुई। अल्लाह ने उन पर जुल्म नहीं किया। अगर वो कौम अगर वो कौमें हिदायत के रास्ते पर आ जाती तो अल्लाह उन पर ज़मीन और आसमान से बरकतों के दरवाजे खोल देता। हमारे लिए क्या सबक है इसमें? हमें भी तो बरकतें चाहिए ना। हम्म। हमें भी तो ना नेमतें चाहिए ना। हमारे लिए दरवाजे बंद है क्या बरकतों? हम्म। तो जो है ये हम देख रहे हैं कि भी कुछ इस तरह से हुआ है कि रिकॉर्डिंग का मामला हुआ है। मालूम नहीं कि रिकॉर्डिंग कमर क्या कुछ कुछ हुआ था क्या कुछ पीछे से? कमर है हमारे साथ? नहीं है हमारे साथ। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, अल्लाह आसान करेगा इंशाल्लाह। हम्म। अच्छा जी, हम देखते हैं कि किस तरह से उन्होंने अल्लाह के रसूल की बात मानने से इनकार कर दिया। 12वें रुकू में ये बात बयान फरमाई गई कि अल्लाह ने कौमों को हलाक करने से पहले उनकी तरफ छोटे छोटे अज़ाब भेजे, ताकि उनके दिलों में दिक्कत पैदा हो और वो नबी अलैहिस्सलाम की दावत की तरफ मुतवज्जे हों। बदकिस्मती से उन कौमों ने उन झूठ छोटी छोटी आफात से सबक नहीं सीखा और अपनी इस्लाह नहीं की, आखिरकार वो हलाकत से दो चार हुई। अल्लाह ने उन पर जुल्म नहीं किया। अगर वो कौमें हिदायत के रास्ते पर आ जाती तो अल्लाह उन पर ज़मीन और आसमान से बरकतों के दरवाजे खोल देता। जमीन और आसमान से बरकतों के दरवाजे खोल देता। क्या हम पर जमीन और आसमान से बरकतों के दरवाजे बंद तो नहीं हुए हुए? कहीं हम कहीं बारिश की कमी, कहीं रिस्क की कमी, कहीं कोई किसी चीज की कमी? क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उम्मत मोहम्मदिया के लिए दुआ करके गए हैं और रो रो कर दुआ करते थे कि मेरी उम्मत पर कहत की तकलीफ ना आए, मेरी उम्मत कहत से ना भरे मरे, मेरी उम्मत भूख से ना मरे। तो ये जो बरकतें हैं और ये जो रहमतें हैं, ये रसूलों की बात मानने और उनकी इताअत से होती हैं, मिलती हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत को बहुत बहुत कम कम रखा हुआ है। बहुत कम कम कुरान पढ़ते हैं, रमज़ान में दौरे कुरान करते हैं, उसके बाद बिल्कुल भी हमें नहीं याद रहता कि हमने एक मरतबा फिर कर लें दौरे कुरान, इतना मज़ा आया था, चलो फिर कर लें। क्योंकि टाइम ही नहीं निकलता, हमारे हमारे पास टाइम ही नहीं होता। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। रुकू नंबर 13, साबिक कौमों के अंजाम से इबरत हासिल करो। ये कौमों का जो जिक्र किया गया है इसीलिए किया गया है कि इबरत हासिल करें सब सब, हर कौम, अहले किताब, मुसलमान, सब, कयामत तक के तमाम लोग। 13वें रुकू में जमीन पर बसने वालों को साबिक अकवाम के अंजाम से इबरत हासिल करने की तलकीन की गई। जो लोग भी अल्लाह की नाफरमानी में हद से तजावुज करती हैं, जो कौम भी अल्लाह की नाफरमानी में हद से तजावुज करती हैं, तो अल्लाह उसे हलाक करके निशाने इबरत बना देता है। अल्लाह हमें नाफरमानी की रविश से बचने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इसी रुकू से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के तफसीली वाक़या का बयान शुरू होता है। उन्होंने फिरऔन के सामने अपनी रिसालत का ऐलान किया, मौजिज़ात दिखाए, मौजिज़ात दिखाकर रिसालत की सच्चाई का सबूत दिया
اس سے مطالبہ کیا کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دے اور مصر سے جانے کی اجازت دے. ٹھیک ہے. بنی اسرائیل کون تھے؟ پیچھے چلتے ہیں تھوڑا سا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، ان کے بیٹے 12 تھے. یوسف علیہ السلام اور ان کے 11 بھائی، 12. یہ سب کے سب کینان چھوڑ کر یہاں آ گئے تھے، مصر آ گئے تھے. اور مصر میں جب انہوں نے رہنا شروع کیا، پھر ان کی آل اولاد، پھر آل اولاد، پھر آل اولاد، پھر آگے بڑھ کر بنی اسرائیل جو تھی، نام تو بنی اسرائیل ہی تھا، لیکن فرعون جیسا ظالم اور جابر بادشاہ ان پر مسلط ہو گیا، کر دیا گیا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے. جب قوم نافرمانی پر اتراتی تو ظالم اور جابر حکمران ان پر مسلط کر دیے جاتے ہیں. پھر جب بہت زیادہ ظلم بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو انہی میں سے پیدا کیا، انہی میں بڑا کیا، اور ان کو جو ہے پھر ایک وقت مقرر تک اس جگہ سے دوسری جگہ جانے کا موقع دیا. پھر وہاں سے وہ دوبارہ لوٹے تو راستے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون کے پاس جانے کی حکم دیا کہ آپ جائیں اور دعوت دیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، رکو نمبر 14، حق کا غلبہ اور باطل کی رسوائی. حق کا غلبہ اور باطل کی رسوائی. 14ویں رکو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے درمیان مقابلے کا ذکر ہے. جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار پہنچے، دعوت دی، تو ساتھ ہی وہاں جو موجود تھے اس کے وزراء، انہوں نے کہا یہ جادو ہے. جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے معجزے دکھائے جو اللہ تعالیٰ نے دیے تھے، وہ لے کر آئے تھے عصا اور اپنے ید بیدا کہتے ہیں جسے نا. تو فوراً سے جو ہے نا انہوں نے معجزے دیکھ کر کہا کہ یہ جادو ہے. تو پھر جادو کا مقابلہ رکھا گیا. ٹھیک ہے. مختصر یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے درمیان مقابلے کا ذکر ہے. فرعون اور اس کے سرداروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیش کردہ معجزات کو جادو قرار دیا اور طے کیا کہ ہم جادو کا مقابلہ جادو کے ذریعے کریں گے. مختلف علاقوں سے ماہرین جادوگروں کو بلایا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا مقابلہ کرایا گیا. جادوگروں نے مقابلے کے دوران اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی. میدان جو تیار کیا ہوا تھا، لوگوں کی نگاہوں پر ایسا جادو کیا کہ انہیں لاٹھیاں اور رسیاں رینگتے ہوئے سانپ محسوس ہوئے، سانپ نظر آ رہے تھے. اور موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر گئے، خوف کھا کر پیچھے ہٹ گئے، خوف کھا کر ایک دم سے پیچھے ہٹ گئے. اب غیب کا تو علم تھا نہیں، حالانکہ جب اللہ سے ملاقات کر کے آئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں ایک لاٹھی دیکھی، پوچھا موسیٰ یہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ میری لاٹھی ہے، میں اس سے جھاڑ رستہ بناتا ہوں، اس سے بکریاں چراتا ہوں، اس سے جنگل کی جھاڑ پھونک اور کانٹوں دار جھاڑیوں کو سائڈ پہ کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو نیچے پھینکو. نیچے رکھا تو اژدہا بن گیا تھا، اتنا بڑا اژدہا. وہ اژدہا والا معجزہ ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، پھر بھی ڈر گئے، پیچھے ہٹ گئے. اللہ تعالیٰ نے کہا لا تخف یا موسیٰ، گھبراؤ نہیں، خوف مت کھاؤ، اپنا عصا ڈالو. خود سے نبیوں کو غیب کا علم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے عصا پھینکا. جب اللہ کا حکم آیا تو تب پھینکا. نبی جو ہوتے ہیں اللہ کے حکم کا انتظار کرتے ہیں کہ اب کیا کرنا ہے. عصا حقیقی اژدہا بن گیا، اور وہ جو رسیاں اور لڑیاں تھیں وہ تو چھوٹے چھوٹے سانپ تھے جو دکھائی دے رہے تھے، حالانکہ وہ رسیاں اور لکڑیاں ہی تھیں. اور جادوگروں کی لاٹھیوں اور رسیوں کو نگل گیا اژدہا. جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا، کیونکہ انہوں نے آخری لیول کا جادو دکھایا تھا. جو چھوٹے چھوٹے سانپ بن گئے تھے، آخری لیول کا جادو تھا اس دور کا، اس سے بڑا جادو تھا ہی نہیں کوئی. تو جب جادوگروں نے دیکھا کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ جادو کے فن کی انتہا سے واقف تھے، ان پر حق واضح ہو گیا اور وہ بے اختیار سجدے میں گر گئے. ایمان لے آئے، اسی وقت ایمان لے آئے. انہوں نے کہا حضرت موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے، ربی موسیٰ و ہارون، کہ ہم ایمان لے آئے. یہ جو ہے آمنا، ایمان لائے ہم ربی موسیٰ و ہارون، کہ موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ہم ایمان لائے. فرعون نے انہیں ایمان لانے کی صورت میں ہاتھ پاؤں کاٹ دینے اور صلیب پر لٹکانے کی دھمکی دی کہ تم میری اجازت کے بغیر کیسے ایمان لا سکتے ہو. تو جادوگروں نے کہا اب تو ہم حق سے نہیں پلٹ سکتے. انہوں نے اللہ سے صبر و استقامت کی توفیق مانگی. انہوں نے کہا فرعون سے
کہ اب تو جو چاہے ہمارے ساتھ کر، ہم تو اب ایمان لے آئے، اب تو جو چاہے کر، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ یہ ہوتا ہے ایمان۔ فرعون جو تھا ظلم کرتا تھا۔ ابھی موسیٰ علیہ السلام جو ہے کا دور، ابھی جیسے موسیٰ علیہ السلام کا آنے کا سلسلہ تو بتا دیا، لیکن فرعون کا ظالمانہ فیصلہ کیا ہے؟ اس رکوع میں فرعون کے ایک ظالمانہ فیصلے کا ذکر ہے۔ اس نے 15واں رکوع ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ الاعراف کا 15واں رکوع کے ظالمانہ فیصلے کا ذکر ہے۔ اس نے اعلان کیا کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کیا جائے گا اور عورتوں کو زندہ رکھا جائے گا تاکہ ان سے خدمت لی جا سکے۔ کیوں کہا تھا؟ اس نے خواب دیکھا تھا، خواب اپنے جو اس کے خواب کی تعبیر بتانے والے تھے انہوں نے کہا کہ خواب ایسا ہے کہ جو ہے اس میں اسی قوم میں بنی اسرائیل میں ایک ایسا شخص اٹھے گا اور جو ہے وہ اس قوم کو جو ہے نا تم سے نجات دلائے گا، تمہارے ظلم سے نجات دلائے گا۔ تو پوچھا کہ کب کب وہ پیدا ہو سکتا، تو فلاں فلاں سالوں میں وہ پیدا ہو سکتے تھے۔ تو اس طرح سے ترتیب بنی کہ ایک سال میں نہیں، اور آئندہ والے سال میں، ایک سال چھوڑ کر ایک سال اس والے سال میں۔ تو جو ایک سال چھوڑ کر جو دوسرا والا سال ہوتا تھا اس سال کے لڑکوں کو قتل کر دیا جاتا تھا جو پیدا ہوتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی اسی سال ہوئی تھی جس دوران ذبح کیا جا رہا تھا۔ تو اس نے اعلان کیا کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کیا جائے گا اور عورتوں کو زندہ رکھا جائے گا تاکہ ان سے خدمت لی جا سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تم اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، ان قریب وہ فرعون کو ہلاک کر دے گا۔ یعنی کہ یہ جو ہے یہ اب جو دوسرا ٹاپک آ رہا ہے، یہ اوپر جو گزرا ہے جب ایمان لائے تھے جادوگر اور اس طرح سے، اور جب انہوں نے فرعون بنی اسرائیل کو دعوت دی تھی، اس وقت کی بات ہے یہ۔ لیکن یہ جو اوپر جو ہم نے 2 لائنیں پڑھی ہیں، یہ وہ بات ہے جو ظالمانہ جو طریقہ تھا اس کا، کہ اس نے اعلان کیا کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کیا جائے، بیٹوں کو اور عورتوں کو زندہ رکھا جائے تاکہ ان سے خدمت کی جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، ان قریب وہ فرعون کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں زمین کا وارث بنا دے گا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی، اور زمین کا وارث بنا دے گا۔ اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں برکت دی تھی اور فرمایا تھا کہ یہ برکت والی زمین ہے اور تم کو اللہ نے برکت دی ہے، اور دیکھے گا کہ تم اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہو یا نہیں۔ اصل چیز کیا ہے؟ کہ وہ تمہیں وارث بنا دے گا، تمہیں پھر ان قریب وہ فرعون کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں زمین کا وارث بنا دے گا، اور دیکھے گا کہ تم اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہو یا نہیں، یعنی تم شکر گزاری کرتے ہو، یعنی اللہ کا احسان مانتے ہو، یعنی اللہ کا احسان مان کر اس کی عبادت کرتے ہو یا نہیں۔ اصل امتحان تمہارا جب شروع ہوگا۔ رکو نمبر 16، بنی اسرائیل کی ناشکری۔ اب دیکھیں ناشکری آ گئی، ناشکری۔ اوپر والا جو سوال تھا کہ پھر دیکھے گا کہ تم اللہ کا شکر، وہ اللہ کی عبادت کرتے ہو، اس کی بات مانتے ہو یا نہیں۔ نہیں، ہم نے نہیں ماننی۔ بنی اسرائیل کی ناشکری کیا کہہ رہی ہے؟ 16ویں رکوع میں بیان کیا گیا کہ اللہ نے آل فرعون پر کئی آفتیں بھیجی تاکہ وہ گڑ گڑائیں، آل فرعون پر تاکہ وہ گڑ گڑائیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں۔ ایک بنی اسرائیل تھی اور ایک آل فرعون تھی، ٹھیک ہے۔ تو جو ہے جب بھی کوئی عذاب آتا تو آتے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، کہتے کہ جو ہے نا ہم موسیٰ اپنے خدا سے دعا کرو ہم سے یہ عذاب ہٹا دے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ جیسے ہی عذاب ہٹتا تو وہ پھر سرکشی کی طرف چلتے چلے جاتے۔ یہ تھی ساری چیزیں۔ تو آل فرعون پر کئی آفات بھیجی تاکہ وہ گڑ گڑائیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں۔ افسوس ایسا نہیں ہوا اور ان کی سرکشی بڑھتی چلی گئی۔ آخرکار اللہ نے انہیں سمندر میں غرق کر کے تباہ کر دیا۔ فرعون کے چنگل سے آزاد ہونے کے بعد بنی اسرائیل کا گزر ایک ایسی بستی سے ہوا جہاں لوگ بتوں کی پوجا کر رہے تھے، بتوں کی پوجا کر رہے تھے۔ یا تفاسیر میں آتا ہے کہ شاید کوئی کسی بچڑے کی یا گائے کی شکل تھی کوئی ان کے بتوں کی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اچھا انہوں نے گزرتے ہوئے دیکھ تو لیا، سمندر کراس کیا اور اس بستی سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ یہ لوگ اس طرح سے خدا کی عبادت ہوتی ہے، شاید ایسی ہمارا بھی کوئی خدا ایسا ہوگا۔ اچھا یہ بات وہ سوچتے سوچتے وہاں سے نکلے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ سے درخواست کی کہ ہمارے لیے بھی ایسا ہی معبود بنا دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ڈانٹا کیونکہ وہ ذرا ایک دم جوشیلے تھے اور جو جذباتی ہو جایا کرتے تھے۔ انہوں نے ڈانٹا اور ان کی ناشکری پر لعن طعن کی کہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں ادا کرتے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی بڑی مصیبت سے نجات دی اور تم کیا کہتے ہو کہ تمہارے لیے خدا بنا دیں، جس رب کائنات نے تمہیں اس مصیبت سے نجات دی ہے تم اس کی ناشکری کر رہے ہو بجائے اس کے کہ اس کا احسان مانو۔
انہیں یاد دلایا کہ اللہ نے تم پر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ تمہیں فرعون جیسے ظالم بادشاہ سے نجات دی، لیکن افسوس تم فوراً ہی احسان فراموشی کر کے کیسی ناشکری کر رہے ہو۔ یعنی کہ اس رب کے شکر ادا کرنے کے بجائے، اس کے آگے سجدہ کرنے کے بجائے تم کہہ رہے ہو کہ ایسا کوئی خدا بنا دے۔ تو جس نے تمہیں نجات دی ہے فرعون سے، وہ کدھر ہے پھر؟ وہ کہاں گیا؟ اس کو تم اتنی جلدی بھول گئے۔ رکو نمبر 17، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بہت بڑا اعزاز۔ 17ویں رکوع میں اللہ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شرف ہم کلام عطا ہونے کا ذکر ہے۔ شرف ہم کلام، کلیم اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوران ہم کلام میں اللہ سے درخواست کی کہ مجھے اپنا جلوہ دکھائیے۔ جب یہ محبت بڑھتی ہے نا اللہ کے ساتھ بندے کی، بندے کی نبیوں سے اور اللہ کی نبیوں سے، اور بندے کی اللہ سے محبت جب بڑھتی ہے، یہ کوئی معمولی چیز تو نہیں ہوتی، یہ بڑی پیاری چیز ہے، یہ بہت پیاری چیز ہے۔ یہ جب بڑھتی ہے نا تو پھر یہ بہت، یعنی کہ جیسے میں نے ابھی کل آپ سے ذکر کیا کہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب پہلی وحی آئی تو آپ اتنا کانپے، ڈر گئے، خوف میں مبتلا ہو کہ کہیں مر نہ جاؤں، میں کہیں مر نہ جاؤں۔ اما خدیجہ نے آپ کو تسلی دی، اور جو ہے نا اس کی جو ایک لذت تھی، جو اس کی ایک زبردست ایک چیز تھی، ایک نعمت تھی، کیونکہ اس وقت تو خوف طاری ہو گیا نا، لیکن اس کی جو ایک زبردست چیز اور لذت اور خوبصورتی تھی وہ ابھی محسوس نہیں کی تھی، لیکن خوف نے آپ پر جو ہے نا پہرا کر دیا تھا اس وقت، وقتی طور پر، کہ آپ وقتی طور پر خوف میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اب جب تھوڑا وقت گزرا، تھوڑا عرصہ گزرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہونے لگے، بے چین ہونے لگے کہ آسمان سے مجھ پر فرشتہ آیا تھا، اس نے مجھے قرآن پڑھایا تھا، اس نے مجھے یہ آیات پڑھائی تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیات پہلی اتری تھی، دل میں اتری ہوئی تھی، دل میں اتری ہوئی تھی، بار بار گونجتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حفظ ہو جایا کرتی تھی آیات۔ تو وہ اتنا خوبصورت منظر جو تھا، پہلے تو خوف میں بدلا، پھر محبت میں بدلا، پھر بے چینی میں بدلا، پھر انتظار میں بدلا، پھر انتظار کی شدت بڑھ گئی کہ وہ پھر کب آئے گا جبریل امین، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، مطلب اللہ مجھے بھولا تو نہیں۔ اب شدت بڑھ گئی، اب جب حکم آیا تو کہا اے چادر اوڑھ کر لیٹنے والے، اٹھو اٹھو، ذمہ داری کو نبھاؤ، اٹھو، رات میں قیام کرو۔ تو اس طرح سے یہ لذتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ سے تعلق کی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے دوران ہم کلامی بات کر رہے تھے نا، دیکھنے کی بھی خواہش ہو گئی، میرا رب کیسا ہے، کیسا ہے میرا رب، اس کی آواز اتنی خوبصورت ہے، اتنا پیارا ہے میرا رب، اتنی پیاری آواز، اتنا پیارا کلام کرتا ہے میرا رب، اتنے پیار سے مجھ سے بات کرتا ہے۔ موسیٰ، یا موسیٰ، یا موسیٰ لا تخف، یا موسیٰ ڈال دو اپنا عصا، یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، موسیٰ اپنی چپل اتار دو، یہ پاک جگہ ہے۔ اتنے پیار سے اللہ تعالیٰ باتیں کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا اپنی لاٹھی ڈال دو، انہوں نے ڈالی، وہ اژدہا بن گئی، بھاگے، وہاں سے بھاگے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا یا موسیٰ لا تخف، گھبراؤ نہیں، اس کو پھر سے پکڑ لو، کچھ نہیں ہوگا، ڈرو نہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ اتنی پیاری گفتگو، اتنی پیاری باتیں، جب اتنی پیاری باتیں کرنے والا رب خود باتیں کر رہا ہو تو پھر دل اس کا جلوہ، اس کو دیکھنے کا دل تو چاہتا ہے نا۔ ہم؟ یہ ساری چیزیں، یہ ساری باتیں آپ دیکھیں نا، جب ہم سنتے ہیں تو ہمیں بھی اپنے رب کو دیکھنے کی چاہت ہوتی ہے نا، کہ ہم بھی اپنے رب کو دیکھیں، کیسا ہے ہمارا رب۔ جیسے ہم دنیا میں 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہیں نا آسمان پر، اور کبھی دیکھتے ہی چلے جاتے ہیں، کبھی نظر پڑتی ہے تو اتنا خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے کہ کبھی نظر، یعنی کہ دل نہیں کرتا کہ چلو ابھی ادھر دیکھیں ابھی دیکھیں، لیکن اس کو ٹھہر کر دیکھتے ضرور ہیں۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جنتیوں کو اپنا دیدار کروائے گا، ٹھیک ہے، اور وہ جنت میں ہی جا کر ہوگا۔ اللہ اکبر، کیونکہ اتنے پیارے نبی بھی نہیں دیکھ سکے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دوران ہم کلامی اللہ سے درخواست کی کہ مجھے اللہ اپنا جلوہ دکھائیے، اپنا چہرہ دکھائیے، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ تمہاری آنکھوں کی دیکھنے کی بنائی کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہے کہ تم مجھے دیکھ سکو اس زاویے پر۔
तुम्हारी इतनी ताकत नहीं है अल्लाह को देखने की। इतने प्यारे रसूल, कलाम हो रहा है, अल्लाह 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 से बातचीत हो रही है, देख नहीं सकते। हम्म ये देखें, ये एक हुदूद होती है ना, हुदूद और कवाइद होते हैं ना, उन इन हुदूद को कुरान में देखें। ये हुदूद जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चल, हमें हमें समझना चाहिए, हमें उन लोगों को समझाना चाहिए जिन्होंने बहुत पहुंची हुई सरकारें बनाई हुई है ना, बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग बनाए हुए जिन्होंने, उनसे पूछें जाके कितने पहुंचे में। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने क्या क्या कितने प्यार से कहा, मूसा तुम मुझे नहीं देख सकते, मूसा तुम मुझे नहीं देख सकते, हाँ उस पहाड़ को देखो, अगर पहाड़ ने मेरी तजल्ली का बोझ बर्दाश्त कर लिया तो फिर तुम मुझे देख सकोगे। जैसे ही अल्लाह ने पहाड़ पर तजल्ली डाली तो वो रेजा रेजा हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तो बेहोश हो गए, इस मंजर को देखकर बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तो पुकार उठे, ए अल्लाह तू पाक है, सुभान अल्लाह तू पाक है, इस इससे कोई तुझे इस दुनिया में देख सके, या अल्लाह तू पाक है कि तुझे इस दुनिया में कोई देख सके। मैं तेरी तरफ रुजू करता हूँ, यानी कि मैं तेरे हुजूर तौबा करता हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं तेरे हुजूर रुजू करता हूँ, यानी तौबा करता हूँ, अपनी गलती का इकरार कर रहा हूँ, मेरे मौला मुझे माफ कर दे कि मैंने इतनी बड़ी फरमाइश की और तूने पूरी करने के लिए इनकार नहीं किया। क्या नहीं कि तेरी कितनी अच्छी, तेरी कितनी प्यारी मोहब्बतें हैं, तू कितना मेहरबान रब है, बंदे की टालता नहीं है, मना नहीं करता, नहीं नहीं अभी नहीं हो सकता ये, तुम कैसी बातें कर रहे हो, मैं पूरी कायनात का रब हूँ। नहीं, कहा अच्छा चलो तुम इस पहाड़ की तरफ देखो। तो ये मोहब्बतें हैं, प्यार हैं, चाहते हैं। अल्लाह हमसे भी बहुत मोहब्बत करता है। अगर हम उसके उस काम को ले लें जो हमारी जिम्मेदारी है, तो अल्लाह हमारा दोस्त है। अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनु युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह अल, अ- अल ये है, अ- अला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, अल्लाह के जो दोस्त हैं उन्हें ना कोई खौफ है ना कोई गम है, वो अल्लाह के दोस्त हैं। इतनी खूबसूरत खूबसूरत कुरान मजीद में आयत आती हैं कि अब नबी तो कोई नहीं हो सकता, अल्लाह के दोस्त तो है ना। अल्लाह के दोस्त, प्यारे दोस्त जो अल्लाह के साथ शेख नहीं करते, और जो जिनके जिनके जो अगर लोगों को दावत देते हैं दीन की तो अपने पाँव नहीं चुमवाते उनसे, अपने हाथ नहीं चुमवाते उनसे, उनको अपने पैरों में नहीं बिठाते, बड़ी बड़ी मुसंदों में बैठकर सजदे नहीं करवाते। ये वलीउल्लाह नहीं है, ये नासूर हैं, माशरे के नासूर हैं ये, वलीउल्लाह नहीं है ये। वलीउल्लाह कभी भी ऐसा काम नहीं करता। वो तो बताते ही नहीं कि मैं वलीउल्लाह हूँ, उसे खुद भी नहीं पता होता। ऐसे ऐसे वलीउल्लाह उन्हें खुद नहीं पता वलीउल्लाह, लेकिन हाँ उनके दिल में जो हाजत होती है वो पूरी होती है, उनकी बात मुंह से निकलती है वो पूरी होती है। लोग उनसे कहते हैं कि दुआ कीजिए, वो दुआ करते हैं, कबूल हो जाती है। ये होते हैं वलीउल्लाह, जो मुस्तजाब होते हैं। दुनिया में वलीउल्लाह वो होता है जो मुस्तजाब होता है। मुस्तजाब वो होता है जब किसी के लिए शिफा की दुआ करे तो अल्लाह ताला उसको शिफा देते हैं, जब किसी के लिए कोई भी दुआ करता है तो अल्लाह ताला उसको वो अता कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह ताला का बड़ा इनाम है। तो हम क्यों ना वलीउल्लाह बनने की कोशिश करें। वलीउल्लाह कौन होते हैं? जो अल्लाह की मानते हैं और अल्लाह की मखलूक की खिदमत करते हैं। अल्लाह की मखलूक की खिदमत ऐसे नहीं कि उनको अपने पाँव में झट सजदे करवाएं, ऐसी खिदमत पर अल्लाह ताला की लानत है जो लोगों को से सजदे करवाते हैं। ये शैतानी तरीका है। वलीउल्लाह अल्लाह की मखलूक से बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन वो कभी भी ऐसी घटिया हरकतें नहीं अपने साथ करने देता। देखिए, मैं तो एक नाचीज बंदा हूँ, मैं एक नाचीज बंदा हूँ, मैं तो खुद गुनाहगार हूँ। आप प्लीज ऐसे ना करें। ये होते हैं वलीउल्लाह। देखें, भालें, पहचानें, ऐसे ही ना भेड़ चाल की तरह चलते चले जाएं, बैठे हुए वहां पर, बड़े बहुत नाम है उनका।
अगर वो अपने पाँव चुमवा रहे हैं तो फिर ऐसे ऐसे घटिया लोगों के पास मत जाइए। अपने आप को सजदे करवाएं तो ऐसे घटिया लोगों के पास मत जाए। नासूर हैं ये, नासूर। हाँ उस पहाड़ को देखो, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, हाँ उस पहाड़ को देखो, अगर पहाड़ ने मेरी तजल्ली का बोझ बर्दाश्त कर लिया तो फिर तुम मुझे देख सकोगे। जैसे ही अल्लाह ने पहाड़ पर तजल्ली डाली तो वो रेसा रेसा हो गया, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस मंजर को देखकर बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तो पुकार उठे, ए अल्लाह तू पाक है इससे कि कोई तुझे इस दुनिया में देख सके, इस दुनिया में तुझे कोई नहीं देख सकता, कोई पैगंबर भी नहीं देख सकता, मैं तेरी तरफ रुजू करता हूँ। और यहाँ यहाँ पीर अब्दुल कादिर जिलानी जन्नत में घूम रहे हैं अल्लाह ताला के साथ। और केले के छिलके से अल्लाह का पाँव फिसलता है और अल्लाह गिरने लगता है, और पीर अब्दुल कादिर जिलानी इतने ताकतवर हैं कि अल्लाह को संभालते हैं। ये इनकी कहानियां हैं। ये कहानियां किससे सुनाने वाले नासूर हमारे माशरे में ही तो बैठे हैं, और कौन है ये? कुरान की एक आयत तक तो पढ़नी नहीं आती इनको। इतने बड़े नेक इंसान के साथ क्या क्या इन्होंने कर दिया। उनकी किताबें तो पढ़ते नहीं है, वो खुद तो जाती तौर पर नेक इंसान गुजरे हैं, लेकिन उनके साथ इन्होंने क्या क्या किया। ये तो वो उस दिन कयामत के दिन जब खड़े होंगे ना, कहेंगे ये कौन है, ये मुसीबतें दूर करो, इन्हें हमसे दूर करो। तब इनके रोंगटे खड़े होंगे, तब यह हाथ चबाएंगे, कहा ये क्या हुआ, हम तो कादरी कादरी कहलाए, हमने तो इनकी लड़ी पकड़ी हुई थी, हमने तो इनके नाम के इतने किस्से सुने हुए थे, आज हमारे साथ क्या हो गया। खड़े होंगे, कहेंगे ये क्या मुसीबत है हमारे पीछे पड़ी हुई, इनको दूर करो हमसे, हमने थोड़ी कहा था इनको कैसे करना। ऐसे जलीलो ख्वार होंगे ना ऐसी कहानियां घड़ने वाले, ऐसे इनको दुर्रे पड़ेंगे। जालिमों को, मासूम लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। कहने लगे, मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, या अल्लाह मुझे माफ फरमा दे, मैं तेरी तरफ रुजू करता हूँ, मुझसे गलती हो गई, और सबसे पहले तुझ पर ईमान लाता हूँ। अल्लाह ने उन्हें तहरीरी सूरत में तौरात अता फरमाई और हुकूमत और हुक्म दिया कि इसकी तालीमात पर अमल करें खुद भी, और अपनी कौम को भी इसकी तालीमात पर अमल की तलकीन करें। खुद अमल करो, फिर पहले खुद आमिल बनो, फिर इस काबिल होगे कि दूसरों को भी तालीम दो। ठीक है, अल्लाह ताला हम सबको ऐसा ही बनाया, आमीन। रुकू नंबर 18, बनी इसराइल का बछड़े की मूरत को माबूद बना लेना। किस किस तरह की आजमाइशें आती है ना अंबिया किराम पर, कैसी आजमाइश थी ये, कितनी सख्त आजमाइश थी, अल्लाह अकबर। मूसा अलैहिस्सलाम बहुत शदीद गुस्से में आ गए। 18वें रुकू में बताया गया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कोए तूर पर अल्लाह ताला ने हम कलाम होने के लिए बुलाया या गए, तो उनकी गैर मौजूदगी में कौम की बड़ी तादाद ने बछड़े की एक मूरत को माबूद बना लिया। जैसे उन्होंने गुज़िश्ता समंदर क्रॉस करते हुए एक कौम को देखा था और कहा कि हमारे लिए भी ऐसा खुदा बना दो। तो मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से सहीफे लेने के लिए गए, 40 रातों के लिए एक मुलाकात थी। पीछे से कौम ने बछड़े की एक मूरत को बनाकर उसकी पूजा शुरू कर दी। हालांकि वो मूरत ना उनकी पुकार का जवाब दे सकती थी और ना ही उन्हें नफा या नुकसान दे सकती थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आकर कौम को डांटा, शदीद गुस्सा हो गए, और हजरत हारून अलैहिस्सलाम जो उनके साथ ही रसूल बनाए गए थे उनको जिम्मेदारी सौंप कर गए थे, लेकिन वो अपने भाई की से शिकवा किया कि तुमने उन्हें शिर्क से क्यों नहीं रोका। हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने रोका था, लेकिन वो मुझे कत्ल करने के दर पे हो गए थे, मार देने के दर पे हो गए थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अपने लिए और भाई के लिए बख्शिश व रहमत अता करने की दुआ दुआ की। असल में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो है अल्लाह ताला से हम कलामी और अल्लाह की मोहब्बत में इतने शदीद हो गए थे कि 40 रातों के लिए वक्त से पहले ही चले गए। अल्लाह से बातें करने के इतने मुतमन्नी थे कि वक्त से पहले ही चले गए। तो इस वजह से जो है थोड़ा सा ये मामला हुआ, लेकिन उन्होंने फौरन से तौबा की। रुकू नंबर 19, अल्लाह की नेमत खास इत्तबाए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से होगी। मूसा अलैहिस्सलाम का काफ़ी किस्सा सुनाया और गलतियां बताई और सारी चीज़ें बताई कि इसी तरह से ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा के साथ हुआ था। ए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मक्की सूरत है ना, लोग मोजिज़े मांग रहे हैं, उन्होंने मोजिज़ा देख कर क्या कहा, जादूगर है ये, मूसा तो जादूगर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी ढारस हुई होगी ये आयत सुनकर, तसल्ली दी ना।
قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم شعیب، قوم موسیٰ کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی۔ 19 رکو میں آگاہ کیا کہ جن لوگوں نے بچڑے کی مورت کو بنایا، معبود بنایا ہے، انہیں دنیا میں اللہ کے غضب اور ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ البتہ جو لوگ توبہ کر لیں گے اور اللہ اپنی رحمت سے انہیں معاف فرما دے گا۔ توبہ کا جو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ سے پہلے جب ہم پڑھتے ہیں تسمیہ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رحمان اور رحیم، یہ صفات آئی، 3 صفات، ٹھیک ہے۔ پھر سورہ فاتح جب ہم پڑھتے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین، یہ جو صفات آئی ہیں نا، یہ کوئی معمولی صفات نہیں ہے۔ اللہ کا رحم حاوی ہے اللہ کے غضب پر، اللہ کا رحم، اللہ کی رحمت حاوی ہے اس کے غضب پر۔ اللہ اکبر۔ تو البتہ جو لوگ توبہ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے انہیں معاف فرما دے گا، پھر اللہ کی نعمت خاص انہیں حاصل ہوگی۔ جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کریں گے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، وہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے، پاکیزہ چیزوں کو حلال کریں گے، خبیث چیزوں کو حرام ٹھہرائیں گے، اور لوگوں کی گردنوں سے بیجا رسومات، بدعات اور اوہام کے بوجھ ہٹا دیں گے۔ لوگوں کے گردنوں سے بیجا رسومات، بدعات اور اوہام کے بوجھ، بتوں کے بوجھ، بزرگوں کے بوجھ، تعظیمی بوجھ، بزرگوں کی محبت کے بوجھ، ان کے نام کے چڑھاوے، ان کے نام کے نذرانوں کے بوجھ، ان کی جو ہے ان کے خوف کے بوجھ، جو خوف ان کے اوپر طاری رہتا تھا بزرگوں کی، ہم نے خدمت نہیں کی تو ہم پہ بلائے نہ اتر جائیں کہیں، یہ والے بوجھ ہٹانے کے لیے کس کو مبعوث فرمایا گیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ کہ جو لوگ بھی اس نبی، اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے تورات کے صحیفے میں، کہ جو لوگ بھی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، ان کا ادب و احترام کریں گے، دعوت دین اور غلبہ دین کے مشن میں ان کا ساتھ دیں گے، اور ان پر نازل ہونے والی کتاب قرآن حکیم کی پیروی کریں گے، وہی ابدی کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ یہ قرآن مجید میں آیات اتری ہیں، اور قرآن مجید میں مسلمان تو سن ہی رہے تھے جب آیات اتر رہی تھیں، لیکن جو ہے اور بھی دوسری قومیں بھی تو سن رہی تھیں نا۔ اللہ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رکن نمبر 20، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام انسانوں کی طرف رسول ہیں، تمام انسانوں کی طرف، اہل کتاب، یہود و نصارہ، جتنے بھی مذہب دنیا میں، ہندو ہو گئے، سکھ ازم ہو گئے، زرتش ہو گئے، پارسیس ہو گئے، اور نہ جانے کون کون سے مذہب، بدھسٹ ہیں، اور واللہ عالم کتنے کتنے مذاہب ہیں دنیا میں، ان سب کے لیے، ان سب انسانوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور اب قیامت تک کوئی رسول نہیں آئے گا، آپ ہی ہادی رہبر ہیں۔ اس لیے قرآن مجید کی تعلیم سب تک پہنچانا کس کی ذمہ داری؟ امت محمدیہ کی۔ اور امت محمدیہ کیا کر رہی ہے؟ کیا کر رہی ہے امت محمد؟ ٹائم نہیں ہے اس کے پاس، تو قرآن کھول کر پڑھنے تک کا ٹائم نہیں ہے، تو وہ اپنی اصلاح نہیں کر پا رہی، تو وہ دوسروں کی کیا اصلاح کرے گی؟ اور پھر ایسے لوگوں کی سخت پکڑ ہوگی قیامت کے دن کہ کیا کر کے آئے ہو، نہ خود عمل کیا، نہ کسی کو دعوت دی، اور کہتے ہو کہ ہم امت محمد ہی آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بری ذمہ ہو جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ تو اس لیے اللہ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں ہی آنکھیں کھولنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کی طرف رسول ہیں۔ 20ویں رکوع میں اعلان کیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں کی طرف اللہ کے رسول ہیں، تمام انسانوں کی طرف۔ اب کوئی رسول نہیں آئے گا قیامت تک، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو امت محمدی بن کر آئیں گے۔ تمام انسانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع یعنی پیروی کریں۔ ایسا کرنے والوں کو ہی ہدایت ملے گی۔ اس رکوع میں بنی اسرائیل کو عطا کیے گئے انعامات، ان کی ناشکری اور پھر برے انجام کا بھی ذکر ہے۔
کتنے انعامات دیے نا، سب سے بڑا انعام تو انہیں فرعون سے نجات ملی۔ اور پھر جب اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ صحرائے سینا میں رہے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں بادلوں کا سایہ کر دیا، من و سلوہ اتارا، 12 چشمے جاری کر دیے، ہر چیز ہر نعمت دے دی، لیکن پھر بھی انہوں نے بچڑے کو بنا لیا۔ بہت ناشکری کی انہوں نے۔ رکو نمبر 21، عذاب الہی سے وہی بچتے ہیں جو برائی سے روکتے ہیں، جو برائی سے روکتے ہیں، جو پہلے خود بچیں گے برائی سے پھر ہی دوسروں کو روکیں گے نا۔ 21 رکو میں اصحاب السبت کا واقعہ بیان کیا گیا۔ اصحاب السبت بھی بنی اسرائیل ہی کے لوگ تھے جن کا اوپر ذکر ہم پڑھ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا۔ اصحاب السبت وہ تھے، سبت کہتے ہیں ہفتے کو، ٹھیک ہے، وہ تھے جنہوں نے سبت یعنی ہفتے کے دن کے ضابطے کی خلاف ورزی کی تھی۔ مسلمانوں کا عبادت کا دن کون سا ہے؟ جمعہ۔ یہودیوں کا دن تھا ہفتہ، اور عیسائیوں کا کون سا دن ہے؟ اتوار، ٹھیک ہے۔ تو اصحاب سبت وہ تھے جنہوں نے سبت یعنی ہفتے کے دن کے ضابطے کی خلاف ورزی کی تھی۔ اللہ نے یہود کو حکم دیا کہ سبت کا پورا دن میری عبادت اور ذکر میں بسر کرنا۔ یہود کے ایک قبیلے کی گزر بسر کا ذریعہ مچھلیوں کا شکار تھا۔ یہود کے ایک قبیلے کی، سارے یہودیوں کی بات نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے۔ یہود کے ایک قبیلے کی گزر بسر کا ذریعہ مچھلیوں کا شکار تھا۔ اس قبیلے کا ایک گروہ سبت کے دن دریا کے کنارے گڑھے کھودتا تھا اور دریا سے گڑھوں تک پانی کے راستے بناتا تھا۔ یوں پانی اور اس کے ساتھ مچھلیاں گڑھوں میں آ جایا کرتی تھیں، کیونکہ سبت کے دن ہی مچھلیاں بھی زیادہ آتی تھیں۔ یہ بھی آزمائش تھی، عام دنوں میں کم آتی تھی۔ اتوار کو وہ مچھلیاں پکڑ لیتا تھا، وہ جو مچھلیاں آ کر گڑھوں میں پھنس جاتی تھی ہفتے کے دن، وہ اتوار کو جا کر پکڑ لیتے تھے، بظاہر کہتے تھے کہ ہم نے تو اتوار کو پکڑی ہیں۔ ایسی ایسی چال بازیاں چلتے تھے۔ تو یہ چال بازیاں ان کے کوئی کام نہ آئی۔ اللہ تو دیکھ رہا تھا کر کیا رہے ہیں یہ لوگ، منع کیا پھر بھی ایسی حرکتیں کر رہے ہو۔ تو وہ اتوار کو وہ مچھلیاں پکڑ لیتا تھا، وہ جو یہودیوں کا قبیلہ تھا، ایک گروہ تھا۔ بظاہر تو اس گروہ نے سبت کے دن نہ مچھلی پکڑی اور نہ ہی بیچی، لیکن در حقیقت ہیلا کے ذریعے مچھلیاں جمع کرتا رہا اور اس روز اللہ کی عبادت اور ذکر سے محروم رہا۔ یعنی کہ عبادت بھی گئی اور مچھلیاں اتوار کے دن پکڑ کے یہ بتانا کہ ہم نے تو اتوار کو پکڑی ہیں، ہفتے کے دن نہیں پکڑی۔ ایک دوسرا گروہ تھا جو پہلے گروہ کو اس ہیلا سازی سے روکتا تھا، وہی یہودیوں کا دوسرا گروہ تھا جو اس سے روکتا تھا، اور ایک تیسرا گروہ بھی تھا جو نہ ہیلا کرتا تھا اور نہ ہی ہیلا کرنے والوں کو روکتا تھا۔ تو ہیلا کرنے سے جو روکنے والا تھا وہ بیسٹ، وہ اچھا تھا، وہ جو منع کر رہا تھا نا مت کرو ایسے۔ لیکن ایک تیسرا جو گروہ تھا وہ نہ منع کرتا تھا نہ خود کرتا تھا۔ یہ تیسرا گروہ دوسرے گروہ سے کہتا تھا کہ ہیلا کرنے والوں کو برائی سے مت روکو۔ اچھا، دوسرا گروہ تو منع کرتا تھا نا، ایک تیسرا گروہ بھی تھا جو نہ ہیلا کرتا تھا اور نہ ہیلا کرنے والوں کو روکتا تھا۔ یہ تیسرا گروہ دوسرے گروہ سے جو منع کرتے تھے ان سے کہتا تھا کہ ہیلا کرنے والوں کو برائی سے مت روکو، اس سے بستی میں ایک جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے، لڑائی فساد ہوتا ہے۔ اور جو اللہ ناراض ہو رہا ہے، اور اگر اللہ کا عذاب آ گیا تو پھر تو سارے تہس نہس ہو جاؤ گے۔ تمہیں صرف لڑائی جھگڑے کی فکر ہے، اللہ کی نہیں فکر کہ اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ خود ہی ان نافرمانوں کو سزا دے دے گا۔ دوسرا گروہ کہتا تھا کہ نہیں، ہمیں اللہ کے سامنے حاضر ہو کر جواب دہی کرنی ہے، ہم اس وقت کہہ سکیں گے کہ اے اللہ، آپ کی نافرمانی پر ہم چین سے نہیں بیٹھے تھے، پھر ممکن ہے شاید کسی وقت ہماری تبلیغ اثر کر جائے اور نافرمانی کرنے والے باز آ جائیں۔ تو یہ دوسرا گروہ اچھا تھا۔ دوسرے گروہ والی روش ہمیں بھی اختیار رکھنی چاہیے۔ جب ہیلا کرنے والے باز نہ آئے تو اللہ کی طرف سے ان پر عذاب آیا۔ اللہ نے صرف ان لوگوں کو بچایا جو برائی سے روکتے تھے، ٹھیک ہے، جو برائی سے روکنے والے تھے اللہ نے ان کو بچایا کیونکہ ان کی نیت اچھی تھی۔ جو غلط کام نہیں کر رہے تھے لیکن برائی سے روکتے بھی نہیں تھے، وہ بھی عذاب کی لپیٹ میں آ گئے، اس لیے کہ برائی سے نہ روکنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد جب ہیلا کرنے والے حد سے گزرنے لگے تو انہوں نے عذاب سے بھی کوئی سبق نہ سیکھا،
تو اللہ نے ان کو ان کی صورتوں کو مسخ کر کے انہیں بندر بنا دیا. یعنی کہ جب عذاب آیا تو انہوں نے اس عذاب سے بھی سبق نہ سیکھا، پھر بھی وہی حرکتیں کرتے رہے. ڈھیٹ کہیں گے کہ ہمیں تو کچھ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ تو ہم سے بہت پیار کرتا ہے، ہمیں کچھ نہیں کہے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر ذلیل بنا دیا. انسان کب جانور بن جاتا ہے؟ جی بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ ٹاپک آ گیا ہے کہ 22 رکوع میں عہد الست کا ذکر ہے. اس سے مراد وہ عہد ہے جو تمام انسانوں کی روحوں سے لیا گیا. جب اللہ تعالیٰ نے ابا آدم کی تخلیق کر دی، تمام روحیں کر دی، تو سب کو جمع کیا. ان سب سے اللہ نے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا نعم. سب نے اقرار کیا کہ اے اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں. الحمدللہ. اس عہد کی وجہ سے توحید کی معرفت ہمارے باطن میں سرایت کیے ہوئے ہے. یعنی کہ ہم دنیا میں جتنے بھی انسان پیدا ہوں گے، سب کے اندر ایک اللہ کی چاہت موجود ہے، توحید کا وہ نقطہ موجود ہے. ہر انسان فطرت پر پیدا ہوتا ہے، ہر انسان فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن پھر اس کے ماں باپ کوئی یہودی بنا دیتے ہیں، کوئی عیسائی بنا دیتے ہیں، کوئی ہندو بنا دیتے ہیں، کوئی سکھ بنا دیتے ہیں. لیکن بچہ معصوم فطرت پر پیدا ہوتا ہے اسی عہد کے ساتھ. اس عہد سے غفلت انسان کو شرف انسانیت سے محروم کر دیتی ہے. یہ صرف اس عہد سے ہٹنا ہی انسان کو شرف انسانیت سے محروم کر دیتے. تو پھر جب انسان ہی نہ رہا تو پھر کیا بن گیا؟ وہ جانور ہی بن گیا. بطور مثال بنی اسرائیل کے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا گیا جسے اللہ نے کرامات دی تھی، لیکن وہ شخص شیطان کی پیروی کرنے لگا اور رفتہ رفتہ اللہ کی فرما برداری سے محروم ہو گیا. یعنی کہ یہ دیکھیں نا، آپ دیکھیں، غور سے سنیں. بنی اسرائیل کے ایک ایسے شخص کا ذکر ہے بطور مثال کہ جسے اللہ نے کرامات دی تھی. اللہ تعالیٰ نوازتا ہے کرامات، لیکن وہ شخص شیطان کی پیروی کرنے لگا. لیکن کہ ان کرامات سے وہ کرتب دکھانے لگا، شیطان کے شکنجے میں آ گیا. اب تو یہ کر، تیرے لوگ بابا کریں گے، تو یہ کر، تیرے لوگ بابا کریں گے، تیرے ہاتھ چومیں گے، تیرے پاؤں چومیں گے، تجھے سجدہ کریں گے، تجھے بہت بڑا ولی مانیں گے. یہی تو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے کہ کوئی چھوٹے موٹے کرتب سیکھ لیتے ہیں جادوئی، اور پھر جو ہے آ کر معصوم لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ ہم تو بہت پہنچے ہیں، دیکھو اللہ نے ہمیں کرامت دی ہوئی ہے. لوگ ہاتھ پاؤں چومنے لگ جاتے ہیں، سجدے کرنے لگ جاتے ہیں، حرام کام شروع ہو جاتا ہے اور شیطان کا جشن تیار ہے. تو ایسا ہی جشن اس وقت بھی شیطان نے منایا تھا، جس کی مثال دی جا رہی ہے. کیا مثال دی جا رہی ہے؟ کہ بنی اسرائیل کے بطور مثال بنی اسرائیل کے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا گیا جسے اللہ نے کرامات دی تھی، لیکن وہ شخص شیطان کی پیروی کرنے لگا. آ جاتا ہے نا خیال دل میں، یار میرے کو تو یہ چیزیں مل گئی ہیں، میری تو بابا ہو رہی ہے، میں تو بہت پہنچا ہوا ہو گیا ہوں. خود ہی انسان اپنے آپ کو بہت پہنچا ہوا بنا لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے نا کون پہنچا ہوا ہے. اچھا، شیطان نے اس کے دل جوئی کرنا شروع کر دی، اسے بڑھا چڑھا کر، تو بہت اونچا، تو بہت پہنچا، تو یہ تو وہ. تو شیطان کی پیروی کرنے لگا اور رفتہ رفتہ اللہ کی فرما برداری سے محروم ہو گیا. خواہشات نفس کی لالچ میں وہ اس انتہا کو پہنچا کہ اسے کتے سے تشبیہ دی گئی. آگاہ کیا گیا کہ یہ مثال ہر اس شخص کی ہے جو اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہوئے دنیا داری میں کھو جاتی ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے، ہدایت دی ہے، ہدایت نامہ دیا ہوا ہے نا. ہدایت نامے کو کدھر رکھا ہوا ہے؟ رسولدانہ میں لپیٹ کر الماریوں کے اوپر. کھولا اس کو کبھی نہیں؟ کتنی بڑی نعمت ہے. ناشکری ہے نا، یہ ناشکری ہے، قرآن کی ناشکری ہے، اللہ کی ناشکری ہے. قرآن بھی گواہی دے گا اس دن. آپ دیکھیں نا، آپ قرآن کو دیکھتے بھی نہیں ہیں، اس کو پیار سے دیکھنا، اس کو چومنا، اس کو چومنا تو فرض نہیں ہے، لیکن جیسے انسان کو کبھی آ ہی جاتا ہے، پکڑتا ہے، تو اس کو بلا اختیار چوم بھی لیتا ہے کہ میرے رب کا کلام ہے یہ. اس کو کھولتا ہے، اس پہ ہاتھ پھیرتا ہے، اس کو دیکھتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظ کو بھی کہا، حافظ قرآن صحابہ کرام کو بھی کہا کہ دیکھو تم لوگ قرآن مجید کو کھول کر پڑھا کرو، بے شک تم حافظ ہو، لیکن تم قرآن کو کھول کے پڑھا کرو. اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے، اس کی آیات کو دیکھنا بھی ثواب ہے، اس کو دیکھ کر پڑھنا بھی ثواب ہے. اتنی فضیلت ہے قرآن کی. ہم بد نصیب، قرآن کھولنے کا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس.
ابھی یہ کر لوں ابھی وہ کر لوں. شیطان نے ہمیں اتنا مصروف کر دیا دنیاوی زندگی میں کہ ہم قرآن کھول کر دیکھتے ہی نہیں, ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. قرآن کو کھول کر دیکھنے کا بھی ثواب ہے, لیکن ہم اس ثواب سے بھی محروم ہیں. بتائیں, پڑھیں گے تو ایک ایک لفظ پر, ایک ایک حروف پر 10 10 نیکی لکھ دی. الف 10 نیکیاں, لام 10 نیکیاں, میم 10 نیکیاں, کتنی ہو گئی؟ 30. اس طرح سے ایک ایک حروف پر 10 10 نیکی ہے. کوئی پڑھے تو صحیح, کوئی دیکھے تو صحیح. دیکھنے کا بھی ثواب, پڑھنے کا بھی ثواب. سمجھنے کے تو کیا ہی کہنے, سمجھ کر پھر دوسروں کو سمجھانے کے تو کیا ہی کہنے. یہی تو منصب سونپا گیا ہے امت محمدیہ کو, جس سے وہ روگردانی کر رہا ہے, نعمتوں کی ناشکری ناقدری کر رہا ہے. جیسی ناقدری گزشتہ اقوام نے کی, اس سے بڑھ کر رہا ہے آج کا مسلمان. ناقدری ناشکری, اللہ تعالیٰ کی محبت کا مذاق اڑا رہا ہے, شیطان کا پیروکار بنا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے, آمین. کہ یہ آگاہ کیا گیا کہ یہ مثال ہر اس قوم کی ہے جو اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہوئے دنیا داری میں کھو جاتی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, آمین. اس لیے کہ انسان کسی وقت بھی خواہشات کے زیر اثر شیطان کے حملوں کی وجہ سے گمراہ ہو سکتا ہے. اسی لیے تو میں نے کل کہا تھا نا کہ انسان ایک جنگی کیفیت میں ہے. اس کا دشمن اس کے ساتھ پیدا ہوا ہے, کرین جن اس کے ساتھ پیدا ہوا ہے. اس کا دشمن جو اس کو جہنم میں لے جانے کے لیے تیاری کر رہا ہے, جو کوشش کر رہا ہے. اور انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ضمیر, فرشتے, یہ بھی ساتھ ہیں. اللہ کی مدد, اللہ کی نظر, اللہ کی نگاہ, اللہ کی سماعت, اللہ کی بصارت بھی ساتھ ہے. تو اس دشمن سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون. ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. اگر یہ یاد نہیں تو کم از کم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہی پڑھ لیا کریں. ہر وقت انسان اس جنگ کی کیفیت میں ہے, اس دشمن کے ساتھ. وہ بڑا میٹھا بن کے آتا ہے, وہ بڑا خوبصورت بن کر آتا ہے, وہ بتا کر تھوڑی آتا ہے کہ میں تمہارا دشمن ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ وہ تمہارا دشمن ہے. اب پہچاننا نہ پہچاننا ہماری ذمہ داری ہے یا ہماری کمزوری ہے؟ اس لیے کہ انسان کسی وقت بھی خواہشات کے زیر اثر یا شیطان کے حملوں کی وجہ سے گمراہ ہو سکتا ہے. اس رکوع میں ایک بڑی ہلا دینے والی آیت بھی ہے. اللہ نے فرمایا کہ انسانوں اور جنوں کی اکثریت جہنم میں جائے گی, جہنم میں جائے گی. اس لیے کہ ان کے دل ہیں لیکن ان سے وہ غور و فکر نہیں کرتے. ان کی آنکھیں ہیں لیکن ان سے عبرت کا دیکھنا نہیں دیکھتے. کان ہیں لیکن ان سے سن کر وہ اپنی اصلاح نہیں کرتے. ابھی ہم نے بنی اسرائیل کا کتنا ذکر پڑھا نا, کیسی کیسی وہ حرکتیں کرتے تھے, کیسی کیسی وہ اللہ تعالیٰ کو کی ناراضگیاں مول لیتے رہے. ہمارے لیے عبرت ہے نا, ہمارے لیے نصیحت ہے قرآن. لوگ کہتے ہیں کہ تو پرانے لوگوں کی کہانیاں قصے ہیں. ارے ان کہانیاں قصوں میں ہمارے لیے عبرت ہے, سیکھنے کی چیزیں ہیں کہ جو غلطیاں انہوں نے کی وہ ہم نہ کریں. تو کیا کہا آپ دیکھیں دوبارہ سے یہاں سے تھے, اس لیے کہ ان کے دل ہیں لیکن ان سے وہ غور و فکر نہیں کرتے. آنکھیں ہیں لیکن ان سے وہ عبرت کا دیکھنا نہیں دیکھتے. کان ہے لیکن ان سے سن کر وہ اپنی اصلاح نہیں کرتے. آپ کو پتہ ہے مومن کے سامنے, مومن وہ ہے جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اس کا دل, اس کی روح اس آواز کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے. یوں اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے, کوئی بھی پڑھنے والا کوئی بھی ہو, کلام سننے لگ جاتا ہے, دل اور روح وہاں محو ہو جاتی ہے. یہ لوگ اچھا پھر جو اس طرح سے کرتے ہیں نہ شکریہ, دیکھتے نہیں عبرت کا, نہ دیکھتے نہیں, سن کر بھی نہیں سنتے, اپنی اصلاح نہیں کرتے, یہ لوگ جانوروں کی مانند ہیں. جانوروں کی مانند کیا اللہ کہہ رہا ہے, بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں, بدترین جانور ہیں, انسان کہلانے کے لائق نہیں ہیں. اس لیے
کہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. غافل انسان جانور سے بھی بدتر ہے. غافل انسان جسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا رب ہے، میں نے نماز پڑھنی ہے، میں نے قرآن پڑھنا ہے. صرف نماز روزہ تو ہمارے کام نہیں آئے گا. قرآن پڑھنا ہے. قرآن پڑھ کر اس سے جو ہدایت ہے اس کو سمجھ کر سیکھ کر سمجھانا ہے، پڑھانا ہے. بیٹھنا نہیں ہے. ہم آرام کرنے نہیں آئے دنیا میں، عیاشیاں کرنے نہیں آئے ہم دنیا میں. عیاشی تو انسان کر ہی نہیں سکتا. آپ سب یہاں بیٹھے ہیں، آپ سب بتائیں مجھے کہ کیا کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی. ارے اب کیا کریں، اب یہ ہو گیا، اچھا اب یوں کرنا ہے، اچھا اب یہ مسئلہ ہے، اچھا اب یہ بیماری ہے، اچھا اب یہ تکلیف ہے، اچھا اب یہ مشکل ہے، اچھا. سکون ہے کسی کو؟ سب چل رہا ہے نا؟ صبر اور شکر کے ساتھ چل رہا ہے نا سب کچھ؟ تھوڑا سا وقت اللہ کے لیے نکالیں، اللہ کے پاک کلام کے لیے نکالیں. سارے معاملے اللہ اپنے سپرد لے لے گا. آپ اللہ کا کام اپنے سپرد لیں، اللہ تعالیٰ آپ کے سارے کام اپنے سپرد لے لے گا. ہر چیز آپ کے قدموں میں ہوگی. ہر چیز آپ یہ کر کے تو دیکھیں، کر کے تو دیکھیں، دنیا سے ہٹ کر تو دیکھیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عاجزانہ اعلان 23ویں رکوع میں اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تلقین کی کہ وہ یہ عاجزانہ اعلان کر دیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ قیامت کب آئے گی. اس سے پہلے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا نا کہ وہ غیب کا علم نہیں جانتے. ہم؟ فرمایا، کہنے لگے کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی کہ وہ یہ عاجزانہ اعلان کر دیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ قیامت کب آئے گی. مشرکین مکہ کان کھا جاتے تھے کہ کب آئے گی قیامت، کب آئے گی قیامت، قیامت قیامت کرتے رہتے ہیں. آخر کب آئے گی قیامت؟ بتائیے تو صحیح، کب آئے گی قیامت؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، تلقین کی کہ وہ یہ عاجزانہ اعلان کرتے ہیں مکہ کی گلیوں بازاروں میں کہ مجھے نہیں معلوم کہ قیامت کب آئے گی. مجھے تو اپنے بارے میں بھی کسی نفع اور نقصان کا علم نہیں. مجھے تو اپنے بارے میں بھی کسی نفع نقصان کا علم نہیں. اللہ کے رسول معجزہ مانگ رہے، اللہ نہیں دے رہا. نہیں، معجزہ دکھا دیا اور اگر انہوں نے نہیں مانا تو ان پر عذاب آ جائے گا. نہیں، انہیں مہلت دے رہا ہے اللہ تعالیٰ. معجزہ نہ دکھا کر مہلت دے رہا ہے. اللہ کی رحمتوں کو کوئی سمجھے تو صحیح، اس کی رحمتوں کو کوئی سمجھ کر تو دیکھے، اس کی حکمتوں کو. مجھے تو اپنے بارے میں بھی کسی نفع اور نقصان کا علم نہیں. اللہ کے رسول نے کہا، کل غیب کا علم صرف اللہ ہی جانتا ہے. اگر مجھے غیب کی باتیں پتہ ہوتی تو میں بہت ساری خیر سمیٹ لیتا بہت ساری چیزیں سمیٹ لیتا. مجھے پتا ہوتا فلاں پہاڑ کے نیچے سونا ہے، میں صحابہ کرام کو بھیجتا اور نکلوا لیتا. مجھے پتا ہوتا فلاں جگہ پر ہیرے موتی پڑے ہیں، میں وہاں سے نکلوا لیتا. مال کی کس کو محبت نہیں ہوتی؟ کون غریب رہنا چاہتا ہے؟ اگر کسی کو پتا چل جائے کہ فلاں درخت کے نیچے جو ہے خزانہ ہے، چار لوگوں کو پتا چلے، چار لوگوں میں سے چاروں بے چین ہو کر وہاں پہنچے ہوں گے، ایک سے بڑھ کر ایک. پہلے میں پہنچ جاؤں، پہلے میں پہنچ جاؤں، پہلے میں پہنچ جاؤں، پہلے میں پہنچ جاؤں. اچھا، چاروں پہنچ گئے، چاروں نے اس کو نکالا. اب لڑائی جھگڑا، یہ میں لوں گا اتنا، میں لوں گا اتنا، میں لوں گا. لڑ لڑ کے مر جائیں گے، مار دیں گے ایک دوسرے کو. یہ حال ہے انسان کا. اگر مجھے غیب کی باتیں پتہ ہوتی تو میں بہت ساری خیر سمیٹ لیتا اور مجھے کوئی بھی شر نہ پہنچتا. میں ایک پابند بندہ ہوں، پابند انسان ہوں. اللہ کا حکم آتا ہے، جیسے آتا ہے ویسے ہی سنا دیتا ہوں، جیسے وہی آتی ہے ویسے ہی سنا دیتا ہوں. میں اللہ کا فرما بردار بندہ ہوں اور ایک ضابطے میں ہوں. اپنی مرضی نہیں کر سکتا. میں تو نیکیوں پر بشارت دینے والا اور برائیوں پر عذاب سے خبردار کرنے والا ہوں. بس میرا تو یہی کام ہے. آپ دیکھیں نا آج کل کے لوگ کیوں بہک گئے. مشرکین مکہ کو
मुशरिकीन मक्का को अल्लाह ताला ने मौजज़े नहीं दिखाए, दिखाते तो वो कहते जादूगर है। हम्म। और जो है फिर कहने लगे गैब, आप कयामत कब आएगी, कयामत कब आएगी बताएं ना, आप अल्लाह के रसूल है तो बताएं कयामत कब आएगी, आप कयामत कयामत करते रहते हैं। तो अल्लाह के रसूल ने कहा मुझे गैब का इल्म नहीं मालूम, मुझे तो सिर्फ इतना मालूम है जितना मुझे बता दे अल्लाह, जितना अल्लाह चाहे, और मैं तो खुद अपने नफा नुकसान का मालिक नहीं हूँ, मुझे तो सिर्फ जन्नत की खुशखबरी और अजाब से डराने के लिए भेजा गया है। जो बात मान लेगा वो जन्नत की खुशखबरी पाएगा, जो नहीं मानेगा वो अजाब से दो चार होगा। ये जिम्मेदारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदा करके गए। और यहाँ पर जो है ये नहीं खत्म होते, करामतें नहीं खत्म होती, और पहुंची हुई सरकारें ही नहीं खत्म होती, और उनकी उनकी करामात की झूठी कहानियां नहीं खत्म होती। बैठे हैं सुन रहे हैं किससे, वाह वाह वाह, बातें गैर अल्लाह की हो रही हैं और कह रहे हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तारीफें गैर अल्लाह की हो रही हैं। ऐसी मजलिसें हैं जहाँ तारीफ गैर अल्लाह की और बातें गैर अल्लाह की और तारीफ अल्लाह की। कितना बड़ा जुल्म है, कितना बड़ा जुल्म है कि फुला पीर की करामत बताई गई और उसकी झूठी कहानी किससे सुनाई गई कि उसने इतना बड़ा मार्का किया, इसने मरे हुए लोगों को जिंदा कर दिया, उसने डूबती हुई कश्ती बचा ली। ये सारे काम कौन करता है, अल्लाह करता है या ये कमजोर इंसान करते हैं? कमजोर इंसानों की झूठी कहानियां सुना रहे होते हैं और कहते हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इनकी अक्लों की मत मारी गई है। अल्लाह की तरफ से अहम हिदायत। 24वें रुकू में आगाह किया गया कि जिन माबूदों को अल्लाह के सिवा पुकारा जाता है वो तुम्हारी तरह की लाचार मखलूक हैं, तुम्हारे जैसे ही हैं। हम्म। तुम्हारे ही जैसे ही हैं। मखलूक किसको कहते हैं? मखलूक इंसान मखलूक है ना। हम्म। या जिन्नात मखलूक है ना। हम्म। तो मुशरिकीन मक्का के जो बुत थे वो बुजुर्ग, वो इंसान ही थे पीछे, वो बुत नहीं, वो इंसान ही थे जिनके नाम के उन्होंने बुत बना लिए हुए थे। वो पीछे इंसान हस्तियां ही थी, अल्लाह की मखलूक ही थी। तभी तो सूरह बकरा में आया है कि कयामत के दिन जो जहन्नम की आग है वो जोश मारेगी किससे? इंसानों और पत्थरों से। इंसान और पत्थरों से आग जोश मारेगी। अल्लाह ताला ने जहन्नम में इंसानों को तो डालना ही है, पत्थरों को क्यों डाला जाएगा? पत्थरों ने क्या जुर्म किया है बताइए? पत्थरों ने क्या जुर्म किया है? पत्थर वो हैं जिनके बुत बनाकर जिनकी ताजीम की जाती रही। अल्लाह ताला उन बुतों को उनके साथ डालेगा। देखो दुनिया में तुम इनकी ताजीम करते थे ना कि ये अगर तुमने इनकी ताजीम नहीं की तो तुम पर बलाएं उतरेंगी। आज ये देखो कितने कमजोर थे दुनिया में भी, और आज दुनिया से भी ज्यादा कितने लाचार हैं, तुम्हारे साथ ही तुम्हारे साथ जहन्नुम में डाले जा रहे हैं। करो इनकी यहाँ भी ताजीम, कहो इनसे बचा लो हमें जहन्नुम से, इन लाचारों को। वो होंगे पत्थर जो जहन्नुम में उनके साथ ही डाले जाएंगे, बुत। देखो जिनकी तुम ताजीम करते थे आज तुम्हारे साथ ही जलेंगे। करो इनकी ताजीमें, करो। देखो इन्होंने तुम्हें बचा लिया क्या बलाओं से, मुसीबत से? सबसे बड़ी मुसीबत तो यही है। और वो रसूल जिसकी तुम नाफरमानी करते थे, इन बुतों की वजह से, इन बुतों के पीछे लगकर तो तुमने अल्लाह के रसूल नबी अलैहिस्सलाम मोहम्मद मोहम्मद रसूलुल्लाह की तकफीर की, तकजीब की, तजलील की, मजाक उड़ाते थे, जादूगर कहते थे, शायर कहते थे, मजनून कहते थे। क्या कुछ नहीं कहा तुमने मेरे नबी को इन बुतों के पीछे। आज अपना अंजाम चखो। रुकू 24 में आगाह किया गया कि जिन माबूदों को अल्लाह के सिवा पुकारा जाता है वो तुम्हारी तरह की लाचार मखलूक हैं। वो किसी की क्या मदद करेंगे, अपनी मदद भी नहीं कर सकते। जहां तुम उनका बुत बनाकर खड़ा कर देते हो वो वहां से हिल नहीं सकते, वो अपने सर से, अपने मुंह से मक्खी तक नहीं हटा सकते। और जो तुम उनके लिए लाते हो उनके नाम का नजरो न्याज, वो तक तो वो उठाकर खा नहीं सकते। वो उनके चूहे खा जाते हैं, मक्खियां खा जाती हैं, चूहे छिपकलियां खा जाती हैं। वो अपना खाना भी नहीं बचा सकते। वो क्या किसी की मदद करेंगे, बल्कि अपनी मदद भी नहीं कर सकते।
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تلقین کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کی باتوں پر صبر کیجئے اور ان کی برائی کا جواب اچھائی سے دیجئے۔ رکوع کے آخر میں حکم دیا گیا کہ جب بھی قرآن سنانے کے لیے پڑھا جائے تو اسے بہت غور سے سنو، اللہ کا ذکر کرتے رہو، یعنی کہ باتیں نہ کرو، ادھر ادھر دھیان نہ دو، اللہ کا کلام سنایا جا رہا ہے اس کو توجہ سے سنو، ورنہ اس مجلس میں مت بیٹھو۔ منع کر دو اپنے ارد گرد گھر والوں کو کہ یہ قرآن کی مجلس میں مجھے ڈسٹرب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر جو ہے باتیں چل رہی ہیں، سب کچھ چل رہا ہے، درس بھی سن رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ رکوع کے آخر میں حکم دیا گیا کہ جب بھی قرآن سنانے کے لیے پڑھا جائے تو اسے بہت غور سے سنو، اللہ کا ذکر کرتے رہو اور ہرگز اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ جب ہم عذاب کی آیتیں سن رہے ہوں تو ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں، جب ہم جنت کی خوشخبریوں کی آیت سنیں تو اللہ تعالیٰ سے جنت مانگیں، اور جب ہم بدعقیدوں کی باتیں پڑھیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں ان بدعقیدہ رکھنے والوں جیسا نہیں بنایا۔ ٹھیک ہے، تو یہ سارے ذکر ہی تو ہیں کہ جب اللہ کا کلام پڑھا جائے تو اسے بغور سنو، اللہ کا ذکر کرتے رہو اور ہرگز اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ آداب ذکر یہ ہے کہ ذکر کیا جائے جی ہی جی میں، یعنی بغیر آواز کے بلند کرتے ہوئے اور گڑ گڑاتے ہوئے، یعنی پوری دقت کے ساتھ۔ یہ تھی ہماری سورہ الاعراف کی آخری آیات کو ایک مرتبہ پھر کھول کر ضرور پڑھیے گا، تاکہ جو ہے پتہ چل جائے کہ قرآن مجید کے کیا آداب ہیں، اللہ کے ذکر کی مجلس کے کیا آداب ہیں، اور کس طریقے سے ہم نے اپنے رب کے قریب ہونا ہے، کس طرح سے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ سورۃ انفال کی آیات ہیں، پڑھوں گی پھر سورۃ انفال کو ہم شروع کرتے ہیں۔ تو کچھ بہت ہی خوبصورت آیات ہیں جنہیں محسوس کرتے ہوئے سنیے گا۔ سورۃ انفال جنگ بدر کے حالات پر تبصرہ۔ رکن نمبر 1، بندہ مومن کا باطنی کردار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انفال مدنی سورت ہے۔ ظاہر جنگ بدر مدینہ میں ہوئی تھی۔ ہجرت کے بعد پہلا جو غزوہ ہوا تھا وہ مدنی دور میں اور جنگ بدر پہ ہوا تھا۔ فرمایا یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ اب ان کا ترجمہ سنیے، یہ بہت ہی خوبصورت آیات ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تم سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں، کہیے یہ انفال تو اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، پس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات درست کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ پھر فرمائے سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور کیا ہے ایسے ہی لوگوں کو، ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں۔ ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں، بڑے درجے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ جنت ہے، کامیابی ہے، بڑے بڑے مقام ہیں۔
بندہ مومن کا باطنی کردار، پہلے رکوع میں اللہ نے بندہ مومن کا باطنی کردار واضح فرمایا ہے۔ مومن تو وہی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ کیا آپ کے دل کانپتے ہیں اللہ کا ذکر سن کر؟ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہیں تو یہ آیات ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ وہ اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، نماز قائم کر کے اللہ سے لو لگاتے ہیں، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں۔ مال خرچ کس پر کیا جاتا ہے؟ اللہ کی مخلوق پر کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کی مخلوق کی کیا کرتے ہیں؟ وہ خدمت کرتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر، ٹھیک ہے؟ روب ڈالنے کے لیے نہیں، احسان جتانے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کی خاطر ایک ہاتھ سے خرچ کرتے ہیں، دوسرے کو پتہ نہیں چلنے دیتے۔ اس طرح خرچ کرتے ہیں کہ جس پر خرچ کیا جا رہا ہے اسے بھی نہیں پتہ چلتا۔ کہتے ہیں کسی نے دیا ہے، آپ لے لیجئے، یہ لے لیجئے، آپ کسی نے دیے ہیں یہ پیسے، آپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی، تاکہ سامنے والوں کو یہ بھی احساس نہ ہو کہ انہوں نے ہمیں دیا ہے، وہ احسان مندی کے بوجھ میں جھکتے نہ پڑیں، دبتے نہ پڑیں۔ یہ ہے ایمان۔ ایمان لانے کے بعد اللہ کی آیات سنتے ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں۔ یہ ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا تھا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ خرچ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں ایمان لانے کے بعد۔ ایسے کردار والے پکے مومن ہیں۔ اپنے آپ کو چیک کر لیں، یہ ساری خوبیاں ہیں۔ تھوڑی مال پہلے تھوڑا کم خرچ کریں، جتنی توفیق ہے کم یا زیادہ کی کرتے ہیں۔ اللہ پہ ایمان کے بعد نماز پڑھنے کے بعد ڈھونڈ ڈھونڈ کر لوگوں کی خدمت کرتے ہیں یا نہیں، یا اپنی ہی جیبیں بھری ہوئی ہیں، اپنی ہی بینک بیلنس اور اپنے ہی اکاؤنٹس بھرے جا رہے ہیں، یا یہ سوچتے ہیں کہ ان کا تو اور کوئی کام ہی نہیں ہے، بس مانگتے رہتے ہیں ہر وقت۔ ایسے نہ سوچیں، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں۔ ایسے کردار والے پکے مومن ہیں، ان کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش، رزق کریم اور بلند درجوں کی بشارت ہے۔ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش، رزق کریم اور بلند درجوں کی بشارت ہے، خوشخبری ہے بلند درجوں کی۔ اس کے بعد اسی رکوع میں غزوہ بدر پر تبصرہ شروع ہو جاتا ہے۔ بدر سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو اطلاع دی کہ ایک طرف سے قریش کا تجارتی قافلہ آ رہا ہے جس کے ساتھ صرف 50 محافظ ہیں، دوسری طرف سے قریش کا کیل کانٹے سے لیس کر لشکر آ رہا ہے۔ کیل کانٹے سے لیس مطلب اسلحے سے لیس، ٹھیک ہے؟ بڑا لشکر آ رہا ہے، ایک طرف سے 50 لوگوں کا، ایک طرف سے جو تجارتی قافلہ تھا وہ 50 لوگوں پر مشتمل تھا، اور جو مکہ سے آ رہا تھا وہ بڑا لشکر تھا۔ اللہ تمہیں کسی ایک پر فتح دے گا، بتاؤ تم کس کی طرف جانا چاہتے ہو؟ اب عام مسلمان چاہتے تھے کہ تجارتی قافلے کی طرف چلے جائیں، کیونکہ اس سے مقابلہ آسان تھا، چھوٹا تھا نا، 50 لوگ تھے۔ اللہ چاہتا تھا کہ مقابلہ لشکر کے ساتھ کیا جائے جو بڑا لشکر ہے، تاکہ انہیں ایسی شکست دی جائے، ایسی شکست دی جائے کہ ان پر دھاک بٹھا دی جائے مسلمانوں کی، ایمان والوں کی، کیونکہ اللہ ساتھ ہے نا، اللہ ساتھ ہے۔ اللہ چاہتا تھا کہ مقابلہ لشکر کے ساتھ کیا جائے اور اسے شکست دے کر ثابت کیا جائے کہ اہمیت وسائل کی نہیں، اللہ کی مدد کی ہے۔ اس طرح سے حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا بھی واضح ہو گیا۔ پھر کیا ہوا؟ وہ 50 لوگوں کا قافلہ تو چلا گیا، ٹھیک ہے، میدان بدر میں اللہ کی مدد۔ دوسرے رکوع میں مسلمانوں کو میدان بدر میں عطا کی جانے والی نصرت کا ذکر ہے، نصرت کا ذکر ہے، کیونکہ انہوں نے استقامت دی، انہوں نے اللہ کی بات مانی اور بڑے لشکر سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہوئے، اللہ کا نام لیا، اور اور عجیب بات دیکھیں، مزے کی بات دیکھیں کہ جو کفار کا لشکر کا جو بڑا کمانڈر تھا، جو ان کو لیڈ کر رہا تھا، ابو جہل، ابو جہل تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا، ابو جہل کفار کا سردار جو ان کو لیڈ کر رہا تھا، وہ کھڑا ہے سامنے بدر کے مقام پر،
ہاتھ اٹھائے ہیں، اللہ سے دعائیں کر رہا ہے، اے اللہ ہمیں فتح یابی دینا، اے اللہ ہم اپنے باپ دادا کا دین بچانے آئے ہیں، بزرگوں کو، بزرگوں کی تعظیم نہیں چھوڑ سکتے، یعنی کہ یہی سارا تھا نا گند ان کے دلوں میں، کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں فتح دینا، ہمیں فتح دینا، اے اللہ ہمیں فتح دینا۔ ابو جہل، دوسری طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے سردار، اے اللہ فتح یابی عطا فرمائیے، اے اللہ ہماری مدد فرمائیے، سامنے والا لشکر بہت زیادہ تعداد میں ہے، آپ ہمیں نصرت عطا فرمائیے۔ دونوں دونوں لیڈر کس سے دعا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے، کافروں کا لیڈر بھی اور مسلمانوں کا لیڈر بھی، ہم؟ مسلمانوں کا لیڈر بھی، کافر جو کافر ہیں وہ بھی اللہ سے دعا کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی تھی، اس لیے انہوں نے انکار کیا تو انہیں کافر کہا، کافر انکار کرنے والا ہی تو ہوتا ہے، اور کون ہوتا ہے؟ دونوں اللہ کو مانتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ اس فرق کو اگر ہم پہچان لیں گے تو عقیدہ درست ہو جائے گا، اس فرق کو ہم پہچان لیں گے تو آج بھی اس دنیا میں کافروں والے جو ابو جہل والے مسلمان ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور آج بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اطاعت کرنے والے مسلمان بھی موجود ہیں، دونوں طرح کے مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، دونوں طرح کے مسلمان ہیں۔ وہ جو ابو جہل کی پیروی کرنے والے مسلمان تھے، انہوں نے اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی، انہوں نے اپنے بزرگوں کی تعظیم نہیں چھوڑی تھی، اور وہ اللہ کے ساتھ ان بزرگوں کی تعظیم میں بھی لگے رہے، ہلاک ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے مبعوث فرمایا گیا تھا کہ ان مسلمانوں کو اس شرک کی گندگی سے بچائیے، یہ جو بزرگوں کی تعظیم کے پیچھے لگ گئے اس سے نکالیے۔ انہوں نے بزرگوں کو چھوڑنے سے منع کر دیا، کافر کہلائے۔ جنہوں نے چھوڑ دیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ساتھی صحابی بن گئے، یہ فرق تھا دونوں میں، ٹھیک ہے۔ تو اب آج بھی جو لوگ بزرگوں کی تعظیموں میں لگے ہوئے ہیں وہ کس لیڈر کی پیروی کر رہے ہیں؟ کہنے کو تو وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، لیکن اوروں کی بھی تعظیم کرتے ہیں۔ تو اس وقت دونوں لشکر اللہ ہی سے دعائیں کر رہے تھے، اللہ کو مانتے تھے۔ آج ہم کس کیٹیگری میں آتے ہیں؟ اپنے آپ کو چیک کر لیں، یہ بات اس لیے دہرا رہے ہیں بار بار کہ عقیدے کی درستگی ہو جائے گی یہاں، کہ ہم اپنی ڈائریکشن درست کر لیں۔ جنگ بدر کا واقعہ صرف غزوہ کا واقعہ نہیں، عقیدے کی درستگی کا واقعہ ہے۔ کہ مسلمان اگر سن لے اور اپنے آپ کو چیک کر لیں کہ ہم کس کیٹیگری کے مسلمان ہیں۔ عاشق رسول تو بنتے پھرتے ہیں، عاشق رسول تو بڑے بنتے ہیں، عاشقی نبھائی بھی ہے جیسی صحابہ کرام نے کر کے دکھائی تھی۔ تو یہاں پر کیا ہوا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوسرے رکو میں مسلمانوں کو میدان بدر کی عطا کی جانے والی نصرت کا ذکر ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے نازل فرمائے، اس مدد کی وجہ سے مسلمانوں نے قلت اسباب کے باوجود کفار کو ذلت آمیز شکست دی۔ اسی رکوع میں مسلمانوں کو تلقین کی گئی کہ وہ کفار سے جنگ کی صورت میں ہرگز پیٹھ نہ دکھائیں، جس نے بغیر کسی جنگی تدبیر کے پیٹھ دکھائی تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ کہ اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ اصلاح کرتا چلا جاتا ہے کہ میں تمہاری مدد فرشتوں سے کر رہا ہوں، اب تم کسی ڈر اور خوف میں مبتلا مت ہونا اور پیٹھ مت دکھانا۔ رکن نمبر 3، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار پر لبیک کہو۔ اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کتنی بار لبیک کہا ہے ہم نے۔ تیسرے رکوع میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا، کیونکہ یہاں پر جو ہے بات تو وہ صحابہ کرام اور جنگ بدر میں کی ہو رہی ہے، لیکن اصلاح ہماری بھی ہو رہی ہے۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری بھی اصلاح ہو رہی ہے، کہ عنوان کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو۔ قرآن حکم دے رہا ہے ایسے کرو ایسے نہ کرو، تو ہم مانتے ہیں تو ہم نے بھی لبیک کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آئی ایسے کرو ایسے نہ کرو، ہم نے سمعنا و اطعنا کیا تو ہم نے بھی لبیک کہا، ٹھیک ہے۔ تو تیسرے رکوع میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو، یعنی ان کے ہر حکم پر عمل کرو، ایسا نہ ہو کہ اللہ تمہارے دلوں پر مہر کر دے۔ کتنے بد نصیب تھے نا وہ مشرکین مکہ جن کے دلوں پر مہر کر دی تھی، کتنے بد نصیب تھے۔
تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے دلوں پر بھی مہر کر دے اور اس کے بعد تم ہر قسم کی نیکی سے محروم ہو جاؤ، نعوذ باللہ۔ اس رکوع میں یہ نصیحت بھی کی گئی، اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پکڑ کر رکھنا چاہتا ہے، جیسے ماں اپنے بچے کو ڈراتی دھمکاتی بھی ہے نا، ایسے مت کرنا، ایسے مت کرنا ورنہ پٹائی ہوگی تمہاری، ایسا کہ تو سخت سزا دوں گی۔ تو اس طرح سے کیوں ماں کیوں کہتی ہے بچے کو؟ تاکہ نقصان نہ ہو، اسے کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، اسی لیے اللہ تعالیٰ بھی چاہتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ ایسا انداز بھی اپناتا ہے، کہتا ہے ایسا نہ ہو کہ اللہ تمہارے دلوں پر مہر کر دے اور اس کے بعد تم ہر قسم کی نیکی سے محروم ہو جاؤ۔ اس رکوع میں یہ نصیحت بھی کی گئی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خیانت نہ کی جائے۔ تمہاری جان اور مال اللہ کی امانت ہے، اس امانت کو اللہ کی مرضی کے مطابق لگاؤ، پھر ہی امانت کا خیال کیا جائے گا۔ یعنی کہ یہ جسم، یہ جان، یہ روح، یہ زندگی کیا ہے؟ انسان کے پاس اللہ کی امانت ہے، اس سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق لگا دیں تو کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو پھر خیانت کریں گے، اور کیا ہے؟ خیانت کہاں کہاں سے نہیں ہوتی؟ آنکھوں سے نہیں ہوتی، زبان سے آنکھوں سے، زبان سے، کان سے، ہاتھوں سے، پاؤں سے، جو بھی غلط کام کی طرف جا رہی ہے چیزیں، خیانت ہو رہی ہے، اور کیا ہو رہی ہے؟ اس لیے یہ کوئی معمولی چیز تھوڑی ہے جو ہم نے اوپر پڑھا ہے، کہ اس رکوع میں یہ نصیحت بھی کی گئی کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کی جائے، سمعنا و اطعنا نہ کیا جائے، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اطاعت کریں، اے اللہ ہمیں نافرمانوں میں سے نہ کرنا، اے اللہ ہمیں اپنا اور اپنے رسول کا اطاعت گزار فرما بردار بنا لے، آمین۔ اللہ متقیوں کو سرخرو کرتا ہے، کہ اللہ پھر متقیوں کے ساتھ ہے نا، اس کا دوست بن جاتا ہے نا۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ایمان لانے والوں کا، پھر ان کو چھوڑتا نہیں ہے۔ جو اللہ کے دوست بن جاتے ہیں اللہ بھی ان کا دوست بنتا ہے، اللہ دوستی نبھاتا ہے، انسان بھول جاتا ہے۔ چوتھے رکوع میں مسلمانوں کو بشارت دی گئی کہ اگر تم تقوی کی روش پر کاربند رہو گے تو اللہ تمہیں حق و باطل کے مارکے میں کامیابی عطا کرے گا۔ تقوی کی روش، تقوی کی روش اوپر ہم نے پڑھ لی ہے، یہی جو امانت میں خیانت کی بات ہو رہی ہے نا، یہ اس کو تقوی تو کہتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ بشارت دی گئی کہ اگر تم تقوی کی روش پر کاربند رہو گے تو اللہ تمہیں حق و باطل کے مارکے میں کامیابی عطا کرے گا۔ ابھی تو شروعات ہیں، ابھی تو جنگ بدر ہوئی ہے، ابھی تو شروعات ہیں، اللہ نے تمہاری دھاک بٹھا دی دشمن پر، خوف میں مبتلا کر دیا، بھاگ گیا دشمن۔ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسی فتح دی، ایسی کامیابی دی، اتنی کم تعداد میں تم تھے اور اتنی بڑی تعداد میں دشمن تھا، کیسے بھاگا؟ دم دبا کے بھاگا، اللہ نے بھگایا اس کو۔ تو اس چیز کا شکر ادا کرو اور آگے سے کوشش میں لگے رہو، پیچھے مت ہٹنا، ابھی تو شروعات ہیں۔ تمہیں حق و باطل کے مارکے میں کامیابی عطا کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ مشرکین مکہ اس وقت حق کا راستہ روکنے کے لیے خوب مال خرچ کر رہے ہیں، یہ مال خرچ کرنا عنقریب ان کے لیے حسرت بن جائے گا، وہ دنیا میں ذلیل ہوں گے اور روز قیامت ہمیشہ ہمیش کی لیے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ یہ غزوات ہوتے رہے، آخرکار فتح مکہ ہوئی، جو ہم سورہ فتح میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ نواں پارہ ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہماری اس مجلس میں آنا، جو بھی ہماری ساتھی آئیں اور ان کا بیٹھنا سننا، ہمارا سنانا قبول فرمائیے، اور ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو جانے انجانے میں تو ہمیں معاف فرما دیجیے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لی بجلال وجہک وعظیم سلطانک، الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اللہم انی امتک بنت امتک بنت عبدک، ناصیتی بیدک، ماض فی حکمک، عدل فی قضاؤک، اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي وذهاب همومنا وغمومنا۔ اللهم إنا نعوذ بك من الهم
والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من البخل والجبن ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال۔ اے اللہ ہم میں سے جس کی بھی جو بھی پریشانیاں ان پریشانیوں کو دور فرما، جو بھی بیماریاں اللہ تعالیٰ ہم سب کو شفا کامل عاجلہ عطا فرما، جو بھی تکلیفیں مشکلیں مصیبتیں ہیں یا اللہ انہیں دور کر اور عافیت عطا فرما۔ ہم تجھ سے دین دنیا اور آخرت کی ہر طرح کی آفت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، آمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔